नस्ला टावर से मुतालिक आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें MQM के रहनुमाओं समेत दीगर सियासी शख्सियात ने शिरकत की। MQM पाकिस्तान के साबिक डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने कहा कि फिक्र की बात है कि एक मुल्क में दो कानून चल रहे हैं। एक ऑर्डर होता है अपार्टमेंट को मस्मार किया जाए, तो दूसरी जानिब ऑर्डर जारी किया जाता है कि बनी गाला और बहरिया टाउन को रेगुलाइज किया जाए। एक ऑर्डर होता है कराची में कि इस बिल्डिंग को तोड़ दे, इसमें 20% वायलेशन 30% वायलेशन है, बाकी सब। एक ऑर्डर होता है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को कि उसको रेगुलाइज कर दें। एक ऑर्डर होता है बनी गाला, उसको रेगुलाइज कर दें। एक ऑर्डर होता है बहरिया टाउन 16,000 एकड़ ज़मीन रेगुलाइज कर दें। हम समझ रहे हैं ये जो बिल्डर एसोसिएशन हमारी क्या हो सकता है हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आपको बिल्डिंग तोड़ने के बाद कह रहे हैं कि वो बिल्डर पैसे देगा, उसने तो बिल्डिंग बना दी। कल हमने जब ये एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, पुरअमन एहतजाज, जब हम खड़े हुए हमारे लोगों को, जब हमने काम ही बंद कर दिया, तो हमें गवर्नमेंट को बताना है हमारी डिमांड क्या है। हमने एक इश्तिहार दिया अखबार में और हमने ये डिमांड दी कि खुदारा कोई एक इदारा ऐसा बना दे, वो सुप्रीम कोर्ट बना दे, वो हाई कोर्ट बना दे, वो प्राइम मिनिस्टर बना दे, वो प्रेसिडेंट बना दे, ताकि एक NOC लेने के बाद कोई दूसरा इदारा तंग ना करे, ताकि कोई इदारा इन्वॉल्व ना हो, लोगों को एतमाद हो। मोहसिन शेखानी का मजीद कहना था कि इस सूरत हाल में आबाद काम को जारी नहीं रख सकता। अरबों रुपए लगाने के बावजूद प्रोजेक्ट की कोई अहमियत नहीं। हमें पुरअमन एहतजाज करने का भी हक नहीं। आंसू गैस के शेल से हमला किया गया। आबाद के वाइस चेयरमैन इसमें जख्मी हुए। हमें बताया जाए कि क्या हम दहशतगर्द हैं? पुरअमन एहतजाज का भी हक नहीं। और आप एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए पुरअमन बिजनेस कम्युनिटी पूरी, उस पे लाठी चार्ज होता है, उस पे आंसू गैस मारी जाती है। उनके हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन का हाथ टूट गया, 8 लोगों को डिफरेंट इंजरीज हुई, सीरियस इंजरीज हुई, 20 लोग हॉस्पिटल गए, लोग मिसिंग हुए, और आपने खड़ा भी नहीं होने दिया। ये कौन सा कानून है इस मुल्क में? ये कहां का इंसाफ है कि आप लोगों के साथ इस तरीके से करेंगे? हम अपना रिकॉर्ड, हम कोई दहशतगर्द थे? हमारे पास कोई डंडे या पत्थर थे? हम खड़े हुए हैं शाहराह फैसल पे, हम इस बिल्डिंग पे खड़े हुए करीब थे, हम अपना रिकॉर्ड एहतजाज करा रहे हैं। किसी इदारे में ये नहीं है कि चीजों को फेस कर सके। आबाद के चेयरमैन का कहना था कि अगर SBCA काम नहीं कर सकता तो इसे प्राइवेटाइज किया जाए। फिर दरख्वास्त है, फिर इदारे भी DHA के हवाले किए जाएं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने पहले यकीन दहानी करवाई कि बिल लाया जाएगा, और फिर कहा गया कि ऑपोजिशन हिमायत नहीं करती। वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी सूबे के मालिक हैं। अगर वो मसले का हल नहीं करेंगे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? मोहसिन शेखानी ने मजीद कहा कि बिजनेस कम्युनिटी की कोई इज्जत न होने की वजह से काम बंद कर रहे हैं। FPCCI की नई इमारत की मंजूरी नहीं मिलती। क्या हयात टावर को गिराया गया? कराची में ही सब कुछ क्यों हो रहा है? मोहसिन शेखानी ने मजीद कहा कि हमें बताया जाए कि हम किस से इजाज़त लें कि फिर बिल्डिंग को मिस्मार ना किया जा सके, और हमें ये भी बताया जाए कि हम किस से अप्रूवल लें। खुदारा कराची के लोगों पर रहम करें। यहाँ सब अपनी नौकरी बचाने में लगे हुए हैं और शहर तबाह हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी का कहना था कि हम यहाँ नस्ला टावर के मुतासरीन और बिल्डर से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। कराची वालों के शिकवे जायज़ हैं। हमारी अदालत से दरख्वास्त है कि अपने फैसलों पर नज़रसानी करें। हम तौहीन अदालत नहीं कर रहे। फैसल सब्जवारी का मजीद कहना था कि इंतहाई शर्म की बात है जो कल मुतासरीन के साथ हुआ। पुरअमन एहतजाज का भी हक नहीं, तशद्दुद किया गया। इंतहाई शर्मनाक है जो कल पुलिस ने किया। मैं इस बात को नहीं मानता, किसी पुलिस अफसर में नहीं है इतनी जुर्रत
کہ وہ وزیر داخلہ کے پوچھے بغیر ایسے یہاں پر آ کر لاٹھی چارج کر سکے. ہم پر ہوئے نا ماضی میں, ہم پر ہوئے ماضی میں. مجال ہے جواب دے آئی جی. آپ عوام کے خادم ہیں, آپ کو پیسے ہمارے ٹیکسوں سے ملتے ہیں جو آپ کی تنخواہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے. یہ ڈھکوسلے بازی اگر کوئی کر لے حکومت میں سے, ایسا ہو نہیں سکتا. کیا سپریم کورٹ کے رجسٹرار براہ راست یہاں کے ڈی ایس پی کو کہہ رہے تھے کہ جا کے مارو؟ چین آف کمانڈ ہے پولیس کی, اس کے جواب دہ وزیر داخلہ ہیں جو اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ ہیں. آپ سے جواب دہی بنتی ہے. کیسے لوگوں کو مارا یہاں پر؟ یہاں کیا کر رہے تھے؟ گولی چلا رہے تھے. یہاں پر پولیس والوں کو مار رہے تھے. یہاں پر تھانوں پہ حملہ کر رہے تھے. یہاں پولیس موبائلوں پہ قبضہ کر رہے تھے. اپنے حقوق کے لیے بات کرنے آئے, آپ یہاں پہ گولی چلائیں, ڈنڈے ماریں ان لوگوں کو جو آپ کی پوری کابینہ سے بڑھ کر ٹیکس دیتے ہیں. ان لوگوں کو آپ مارے, شرم آنی چاہیے آپ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان بھی پریس کانفرنس میں شریک تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم سخت الفاظ کے اندر مذمت کرتے ہیں سندھ پولیس کی, جو رویہ رات کو ان کا تھا, جو رویہ کل شام میں, کل دوپہر میں ان کا تھا, اور جس طریقے سے یہاں پر نسلہ ٹاور کے ریزیڈنٹس کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا ہے, ان کو ڈنڈے مارے گئے ہیں, آباد کے اوپر شیلنگ کی گئی ہے, آباد کے ممبرز کے اوپر جو ہے ڈنڈے مارے گئے. میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ کل رات کو میں نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی کا جب اجلاس ختم ہوا تو وہاں پر آ کے باہر کچھ منسٹرز نے یہ بولا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے یہاں پہ سندھ اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا, اور یہ کہا کہ اندر چیمبرز لگے ہوئے ہیں. میں سندھ اسمبلی کا ممبر ہوں اور ہمیں معلوم چل رہا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. حکومت سندھ کے جتنے ممبرز ہیں ان کے کانوں کے اوپر فون لگے ہوئے تھے مسلسل طور پر, اور مجھے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ جیسے کہ سندھ اسمبلی کے اندر سے بیٹھ کر یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ سبق سکھاؤ اور ڈنڈے مارو. اس موقع پر آباد کے سابق چیئرمین محمد حسین بخش کا کہنا تھا, دیکھیے ہمیں پنجاب, اسلام آباد یہ بھی اقتدار دے رہا ہے, اپروول فری کر کے دے رہا ہے. ہمارے بچوں کے اسکول سے ہمارے آبا اجداد کی قبریاں, ہمارے آفیسز آئے, ہمارے بھائی آئے. 1947 میں ہمارے والدین نے تو مائگریشن کیا انڈیا سے, آپ کو پتہ ہے کہ حالات ہم ایسا لگتا ہے ہمیں 2021 میں اکنامک مائگریشن میں مجبور کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کے لیے انویسٹمنٹ, انٹرپرینیورشپ, ایسٹ, آپ اس ایسٹ کو اپنے شہر سے, اپنے صوبے سے نکال رہے ہیں, اس سے بڑی فارچونیٹ چیز میں سمجھتا ہوں حکومت سے کے ناخن لینے چاہیے اور بٹھانا چاہیے آباد کی لیڈرشپ کو, مسائل سے لیگل حل نکالنا چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ کوئی فیور کرے, یہ ضرور کہتے ہیں کہ لیگل حل نکالیں. پنجاب گورنمنٹ نے لیجسلیشن ایک لیگل حل نکالا. اس موقع پر موجود سابق ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار نے ایک سوال کے جواب میں کہا, آپ نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں سب ملوث ہیں, جبکہ تحریک انصاف کے جو رہنما خرم شیر زمان صاحب یہاں پر تھے, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی صرف پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اس سب چیز کی میں ملوث ہے, سارا ملبہ انہوں نے پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جو بات ہم 30-35 سالوں میں ہمیں سمجھ آ گئی ہے وہ ابھی پی ٹی آئی کو سمجھ میں نہیں آئی ہے. وہ وہی سیاست کر رہے ہیں جو ہم نے شروع کے 5-10 سالوں میں کی تھی, جس میں پولرائزیشن ہے, جس میں سیاسی جماعتوں کے مافیا قبضہ کرتے ہیں, وہ فائدہ اٹھاتے اس لڑائی کا. تو پی ٹی آئی کے اندر بھی وہ لوگ جو کرپٹ ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے خرم شیر زمان کی اس بات سے. اور پیپلز پارٹی کے کرپٹ لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی کراچی کو بھول کے ایک دوسرے پر لگا, جبکہ غلطیاں سب نے کی. بھائی 3 سال میں پی ٹی آئی نے کیا کیا, تو وہ بھی سوال ہے نا. تو جب آپ خود جواب میں ہو تو آپ دوسرے سے جواب نہیں لے سکتے. آپ کو اس وقت کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ اس وقت کراچی کہہ رہا ہے سب اکٹھا ہو جاؤ, تو میرا ایجنڈا ہے قومی یکجہتی کا, سب کو یکجا کرنے کا, کہ اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی, کہ کراچی کو اپنائیں, بچائیں اور بنائیں. کوئی اور یہ بات نہیں کر رہا. تو میں اپنی جو اتنا تجربہ ہے کہ لڑائی ختم ہوگی تو مافیا کمزور ہوگا. اچھے لوگ ساری پارٹیوں کے پیچھے ہیں, مافیا آگے ہے.
وہ لڑائی کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اصل میں اس لڑائی کو کم کریں گے, ختم کریں گے, الزام جوابی الزام کی بجائے طے کریں کہ ہم کراچی کے لیے مل کے کیا کریں گے, تب کچھ ہوگا, ورنہ کچھ نہیں ہوگا. ریویو کریں چیف جسٹس اور گائیڈ لائنس دیں, اور آرٹیکل 140 کے تحت ایک کاؤنسل ایک میئر کو سارے اختیارات دیں, اور پھر اس کی گردن پکڑیں, اس کو پھر سزا دیں, پھانسی دیں, عمر قید کی سزا دیں, اگر یہ پھر ہو تو ایک کو کسی کو ذمہ دار ہونا. چیئرمین آباد محسن شیخانی اور دیگر بلڈرز کا کہنا تھا کہ انڈسٹری کے ساتھ پرابلم آ رہے ہیں, ڈاکومنٹیشن کو مانا نہیں جا رہا, اپروول کو نہیں مانا جا رہا, اس کے حوالے سے تھی. اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ونڈو ہو جس کی اپروول کے بعد کوئی بھی ادارہ اس بلڈنگ کو توڑے نہ, کوئی بھی ادارہ بلیک میل نہ ہو کرے, کوئی NGO نہ بلیک میل کرے, کوئی FIA, کوئی اینٹی کرپشن, کوئی نیب. ایک دفعہ اپروول ہو گئی تو وہ ساری ذمہ داری ان لوگوں کی ہو جنہوں نے اپروول کی, اس کے بعد عام آدمی کی انویسٹمنٹ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں دیگر شعبوں کے لوگ بھی, تنظیموں کے لوگ بھی آئے, اس کا کوئی حل نکلے گا؟ دیکھیں انشاءاللہ حل نکلے گا. حل نہیں نکلے گا تو کراچی میں لوگ کام کرنا چھوڑیں گے اور کراچی سے انویسٹمنٹ ہونی بند ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو حل نکالنا چاہیے. ہم سب اس فیور میں کہ کراچی میں کام ہو اور کراچی میں لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ نہ ہو کہ یہ کسی اور جگہ کے لوگ ہیں. تو خدا را یہ احساس محرومی ہوگی, اور یہ ٹیکس بھی دیتا ہے سب سے زیادہ. یہ ہر چیزوں میں دنیا میں کہیں بھی کوئی مصیبت ہو تو کراچی آگے ہوتا ہے, اور آج جب اس کے ساتھ مصیبت ہے تو میرا خیال ہے کہ سب کو سامنے آنا چاہیے, پاکستان کے لوگوں کو آنا چاہیے, تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کراچی کے ساتھ برا ٹائم ہے. پریس کانفرنس ہوئی, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اچھا نتیجہ نکلے گا؟ لیکن بالکل اچھا نتیجہ نکلنا چاہیے, کیونکہ جو اسٹرائک کی کال دی تھی ایسوسیشن آف بلڈر نے, اس کے اوپر ہم لوگ سب یہاں پر آئے تھے. اور اگر یہ اپنا کام بند کریں گے تو کراچی میں ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہمارا چلتا ہے, جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں, اور جو ہم ریئل اسٹیٹ ڈیلرز جو اس سیکٹر کے ساتھ وابستہ ہیں, اور ان کے ساتھ جو 74 الائڈ انڈسٹری جو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہیں, تو وہ سارا کام سٹاپ ہوگا, پاکستان کی معیشت کو اثر پڑے گا, پاکستان کی معیشت رک جائے گی. تو آج کی پریس کانفرنس میں بیسک مقصد یہی تھا کہ ارباب اختیار کو بتایا جائے کہ یہ وہ سیکٹر ہے جو پاکستان کو بحران سے نکال سکتا ہے, اس کو بند ہونے سے اس کو روکیں. اور معیشت کا پہیہ چلنا بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت معاشی حالت ہے وہ بالکل ہی آپ کے سامنے ڈیڈ لیول کے اوپر ہے. تو اگر یہ بھی سیکٹر جو اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ روزگار دے رہا ہے, اگر یہ بند ہو گیا تو آگے سمجھ لیں کہ کیا مستقبل ہو سکتا ہے پاکستان کا. اور خصوصی طور پر جو پرائمس آف پاکستان نے جو ویژن دیا تھا کہ 50 لاکھ گھروں کا, تو وہ 50 لاکھ گھروں کا ویژن اس صورت میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے جب آپ اس کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کریں اور اس کو چلنے دیں, اس سیکٹر کو, تاکہ روزگار کا پہیہ بھی چلتا رہے, اور ساتھ اس کے ساتھ جو الائڈ انڈسٹری منسلک ہیں وہ بھی چلتی رہیں. کیونکہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے ہمارا پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری ہے, یہ چھوٹا سا معمولی سیکٹر نہیں ہے. اور اس کے ساتھ کتنی صنعتیں وہ بستے ہیں, یعنی کہ ہم تو کیلکولیشن کرتے ہیں 74 انڈسٹریز, لیکن یہاں پر 74 نہیں 174 انڈسٹریز اس کے ساتھ منسلک ہیں. کیونکہ ایک جب گھر کنسٹرکشن میں جاتا ہے, اس کی تعمیر ہوتی ہے, یا ایک بلڈنگ جب کنسٹرکشن میں جاتی ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں برکس کی انڈسٹری, اسٹیل کی انڈسٹری, یہ جتنی لائٹ کے اکوپمنٹس ہیں ان کی, ہوم اپلائنسز کی انڈسٹری, ووڈن انڈسٹری, یعنی کہ اور یہ گلاسز کی انڈسٹری جو شیشہ لگتا ہے, اس کے علاوہ یعنی کہ ہزاروں قسم کی یعنی کہ آئٹمز ہیں جو ایک گھر کی تعمیر میں لگتے ہیں. تو جب یہ سیکٹر چل رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے, پاکستان کی انڈسٹری بھی چلتی ہے. تو میری تو خصوصی طور پر پاکستان سے ریکویسٹ ہے, وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ ہے, صدر پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو پلیز روکیں اور ان کو ایسی سہولتیں فراہم کریں تاکہ یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی رہے اور یہ چلتی رہے.